अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम के अंदर कुर्बानी का हुक्म और हज का हुक्म, ये दोनों बातें इस महीने माह ज़ुल्हिज्जा के 10 तारीख 9 तारीख और इसका पहला जो अशरा है, इसके साथ इसको अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा है। खुश नसीब हैं वो लोग जो हज के सफ़र पे चले गए, जो सुबह शाम जाने वाले हैं। इसी तरीके से खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी वाले अमल की तौफीक अता फरमाई। दोनों अमल आशिकाना अमल हैं। गुज़िश्ता जुमे मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि इन दोनों अमलों के अंदर अगर गौर किया जाए तो इसके इलाही, इसके नबी, शरीयत, दीन और अहकामात दीन पर फिदाइयत, ये चीज़ नुमाया होकर सामने आती है। और इन दोनों का ताल्लुक़ ख़ानदान इब्राहीम के साथ। कुर्बानी भी ख़ानदान इब्राहीम की सुन्नत है और हज भी, उम्रा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के कुछ आमाल और उनके कुछ किरदारों के मजमूए का नाम। हमारा अकीदा ये है कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, अफजलुल अंबिया हैं, सबसे आला बुलंद मकाम मर्तबे शान वाले हैं, अल्लाह के महबूब। हम जो दरूद पाक पढ़ते हैं, जिसको हम दरूद इब्राहीमी कहते हैं, जो मैंने अभी आप हज़रात के सामने पढ़ा है, इस दरूद के अंदर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला से रहमतों का, बरकतों का, सलामतियों का जो सवाल करते हैं, उसमें दरख्वास्त ये करते हैं, आए अल्लाह तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी रहमतें नाजिल फरमा, ऐसी बरकतें नाजिल फरमा, ऐसी सलामतियाँ नाजिल फरमा जैसी तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फरमाई। गोया हम अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आलो अतहार के लिए, आपके असहाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला से सलामती की दरख्वास्त कर रहे हैं। साथ साथ ये कि ऐसी सलामती जो ख़ानदान इब्राहीम के लिए हुई, बरकतों की दरख्वास्त कर रहे हैं। साथ साथ ये कि ऐसी बरकतें जो ख़ानदान इब्राहीम पर हुई, हम रहमतों का, सलाम का, दरूद का अल्लाह से सवाल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये कि जैसा आपने रहमत और दरूद का मामला ख़ानदान इब्राहीम के साथ फरमाया है, हमारे नबी के साथ वैसा फरमाया। उसूल यह है कि जब किसी पर यूँ तस्बीह दी जाती है तो फ़लाँ को फ़लाँ जैसा ओहदा दे दे, यानी पहले उसके ओहदे को आप ऊंचा मान लेते हैं, तभी आप दूसरे को कहते हैं कि इसको भी उस जैसी शान मिल जाए, ये भी उस जैसा हो जाए, तो फिर आप उसको बड़ा मान रहे हैं। अब हमारा अकीदा ये है कि हमारा नबी बुलंद शान वाला है, हमारा नबी ऊंची शान वाला है, हमारा पैगंबर ऊंची अजमत मर्तबे वाला है, लेकिन हम अपने नबी के लिए जिन रहमतों, बरकतों, सलामतियों का, जिन दरूदो सलाम का दरख्वास्त और सवाल कर रहे हैं, वहाँ ये कहते हैं कि उस तरह की जैसी तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ख़ानदान इब्राहीम पर फरमा चुका है। इससे मालूम होता है कि उन पर सलामतियाँ, रहमतें, बरकतें बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा
ہو چکی ہیں، تبھی تو ہم اس جیسی اور اتنی اپنے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ان کا شان، ان کا مرتبہ ہمارے نبی سے بھی بلند و بالا ہے، تبھی ہم ان جیسی رحمتیں، ان جیسی برکتیں، ان جیسی سلامتیاں اپنے نبی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ لیکن علماء، اہل علم، ماہرین شریعت وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اصل میں فدائیت اور عشق کی بات ہے۔ جیسی فدائیت ابراہیم علیہ السلام میں تھی، جیسا عشق الہی ابراہیم علیہ السلام میں تھا، ابھی جوان ہے، بچہ ہے، چڑھتی جوانی ہے، ماں باپ بت پرست بھی ہیں، بت گر بھی ہیں، اور بت بیچنے والے بھی ہیں، بت بناتے بھی ہیں، بتوں کو پوجتے بھی ہیں اور بتوں کو بیچتے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست بنے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں بتوں کو پوجوں گا بھی نہیں، بتوں کو بناؤں گا بھی نہیں، اور بتوں کو بیچوں گا بھی، بلکہ دوسروں کو روکتے ہیں، ان بتوں کی توہین کرتے ہیں، ان بتوں کو توڑ رہے ہیں، بت خانے کا کباڑہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اس عشق کے معیار پر، بلندی پر پہنچ چکے ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنی جان قربان کر رہے ہیں، نمرودی آگ میں، نمرودی چیغے میں جا رہے ہیں۔ فرشتے آ رہے ہیں مدد کے لیے، فرماتے ہیں تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا اللہ کا عشق غالب آ گیا۔ وطن چھوڑ دیا، بیوی بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، صرف رکھی نہیں، اپنے خیال کے مطابق، کوشش کے مطابق چلا دی۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو بچا کے دمبا ذبح کرا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے تو کسر نہیں چھوڑی، اور مخلص تھے ذبح کرنے میں۔ یہ نہیں کہ دل سے چاہ رہے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے اور کوئی اور جانور ذبح ہو جائے، نہیں، ان کی یہ تمنا نہیں تھی، ان کی تمنا یہی تھی میرا اللہ یہی چاہتا ہے تو میں بھی یہی ہی چاہتا ہوں۔ یہ فدائیت، یہ عشق الہی، کہ اللہ کا عشق اتنا غالب ہے، اس کے مقابلے میں ماں باپ، اس کے مقابلے میں اپنی جان، اس کے مقابلے میں اپنا ملک و ملت، اس کے مقابلے میں اپنا وطن، اس کے مقابلے میں اپنا بیوی بچے، اس کے مقابلے میں اولاد، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا عشق اس درجے کا ہے۔ اس عشق کی وجہ سے اللہ نے ان کی اداؤں کو وہ قبولیت بخشی ہے کہ آج حج اور عمرہ قیامت تک ہوتا رہے گا، خاندان ابراہیم کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، قربانی والا عمل قیامت تک ہوتا رہے گا، خاندان ابراہیم کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ اس لیے کسی نے کہا ہے لازم ہے کہ رہے دل پر پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا چھوڑ دے۔ عشق الہی کا معاملہ آ جائے پھر عقل کی پرواہ نہیں، پھر عقل کو سائڈ پہ کر دیا، اب اللہ کے عشق کا معاملہ۔ اس وجہ سے، اس عشق الہی کے درجے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اللہ نے یہ جزئی فضیلت بخشی ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے ان بلندیوں کی، ان سلامتیوں کی، ان برکتوں کی، ان رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں درود ابراہیمی کی شکل میں، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تبارک و تعالی ویسی برکتیں، ویسی سلامتیاں، ویسا درود، ویسی رحمتیں عطا فرمائے، نازل فرمائے۔ یہ دونوں عمل، قربانی والا بھی اور حج والا بھی، یہ عاشقانہ عمل ہے، اور عاشقانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بندے نے کفن پہنا ہوا، سلا ہوا لباس اتار دیا، پاؤں سے ننگا، پاؤں کی کوئی نہیں چھپا سکتا پر احرام کی حالت، یہ تو جوتا صرف تلوے والا پہن لیتا کہ کانٹوں سے، پتھروں سے پاؤں تکلیف سے بچ، ورنہ حقیقت یہ کہ پاؤں ننگا، پاؤں کا ننگا، سر ننگا، بلکہ احرام کے اندر جب وہ طواف کیا جائے گا جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے، تو پھر یہ دایاں بازو اور دایاں کندھا بھی ننگا رکھا جائے گا،
اس کو استباء کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ کندھا بھی ننگا، بازو بھی ننگا، صرف 2 چادریں کفن کی طرح پہنی ہوئی، کبھی مینا میں، اب مینا آبادی لگی، ورنہ بالکل جنگل، مکہ سے بہت دور تھا، اب آبادی بڑھتی بڑھتی وہاں تک مکے میں شامل ہو گئی، کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، راتوں کو نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو اب بڑے آرام دہ مسئلے ہو گئے نا جی، اے سی بھی لگ گئے ہیں، خیمے بھی بن گئے ہیں، گدے بھی بچ جاتے ہیں، ورنہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور کا حج تھا اس میں ان چیزوں کا تصور کہاں تھا؟ پانی بھی وہی ہوتا تھا جو بندے نے خود آپ اپنے ساتھ اٹھایا ہوا تھا، اس کے علاوہ پانی بھی وہاں نہیں ملتا، نہ وضو کا ملتا تھا نہ پینے کا ملتا تھا۔ اس انداز کے اندر یہ آشکانہ عمل نہیں تو اور کیا، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، کنگھا نہیں کرنا، خوشبو نہیں لگانی، تیل نہیں لگانا، صابن نہیں لگانا۔ اب یہ ساری چیزیں کیا بتا رہے ہیں؟ دیوانہ نہیں لگے گا؟ ایک بندے کے بال کنگھا کیے ہوئے نہ ہوں، حجامت بھی ٹھیک بنی ہوئی نہ ہو، ناخن بھی کٹے ہوئے نہ ہوں، سر بھی ننگا ہو، پاؤں بھی ننگے ہوں، کفن کی طرح 2 چادریں لپیٹی ہوئی ہوں، ننگے سر ننگے پاؤں جنگل میں پھر رہا ہو، جس کو عاشق نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ دیوانہ ہوگا، یہ دیوانگی بتلائی جا رہی۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنے رب کو تلاش کر رہا ہوں، رب کا متلاشی ہوں، رب کا عاشق ہوں، اس لیے بس ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لک۔ ایک ہی صدا لگا رہا ہے، یہ دیوانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عشق الہی ہے۔ اور قربانی والا عمل آ جاتا ہے محلے میں، گلی میں، ہر طرف قربانی 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 قربانی، ادھر بھی جانور ذبح، ادھر بھی جانور ذبح، ادھر بھی خون، ادھر بھی اوج نکلا ہوا ہے، اوج کے اندر کا سارا تعفن ہے، بدبو ہے۔ اس لیے بڑے پڑھے لکھے لوگ زیادہ بڑے مشورے دے رہے ہیں کہ بھی اتنی جانور ذبح کرنے کے بجائے بھی ایک ایک بندہ 10 قربانیاں کر رہا ہے، ایک ایک گھر والے اتنی قربانی کر رہی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا یہ ہمارے فیصل آباد میں تو باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں، کتنے لاکھ کتنی بڑی قربانی کون کر رہا ہے۔ تو حاجی سعید سے ہمارے ستیانہ روڈ والے 100 قربانی ہر سال کرتے ہیں، ایک بندہ، ایک بندے کتنی قربانیاں کرتے ہیں۔ پرسوں میرے سے بدل فون کیا، میں نے 14 بکرے پالے ہوئے تھے اپنے گھر کے سارے قربانی کے لیے، اتفاقاً ایک کل پرسوں مر پڑا ہے تو میں اس کی جگہ پر اور لوں یا نہ لوں، ایک گھر کے لیے۔ یعنی کتنے افراد ہیں؟ افراد بھی اتنے نہیں، 4 فرد ہیں، 2 فرد ہیں، 3 فرد ہیں، لیکن اس کے باوجود قربانیاں اس سے کہیں زیادہ کر رہے ہیں۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کوئی خلفائے راشدین کے نام کی ہے، کوئی اپنے کسی پیر بزرگ کے نام کی ہے، کوئی اپنے والدین کی دادا پردادا کے نام کی ہے۔ تو یہ سارا عمل یہ کیا ہے؟ مشورہ دے رہے ہیں، وہ جی تمہارے محلے میں کتنے غریب ہیں، قربانیاں کر رہے ہو، یہ پیسے غریبوں کو دے دو، فلاں کی بچی کی شادی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، فلاں مریض کے علاج معالجے کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، لیکن عاشق کہتا ہے کہ میں نے تو قربانی ہی کرنی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو خطبے میں آپ سنیں گے، آپ 10 ذوالحجہ سے پہلے بے شک غریب پروری کریں، بے شک کسی غریب کی بیٹی کی شادی کریں، کسی مریض کا خیال کریں، بڑا ثواب ہے، یقیناً ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کرنا چاہیے، نفلی قربانی سے زیادہ ثواب ہے۔ لیکن 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ یہ میرا فتویٰ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان 3 دنوں میں کوئی مسلمان کوئی نیکی بھی قربانی سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ نہیں کر سکتا۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب نہیں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج الوداع کے موقع پر 700 قربانی کی، 100 اونٹ ذبح کرا، صرف اپنی قربانی کا، اپنی بیویوں کی قربانیاں اور ہیں۔ ایک اونٹ پر ہمارے اہل حدیث ساتھی جن کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں وہ تو 10 قربانیوں کے قائل ہیں، باقی چاروں امام چلو 7 کے قائل ہیں، 7 قربانیاں ایک اونٹ کی، تو 100 اونٹوں کی کتنی بن جائیں گی؟ 700 قربانی۔ میرے آقا کو یہ نظر نہیں آیا کہ بھی تیرے محلے میں غریب ہیں، تیرے محلے میں بیمار ہیں، تیرے محلے میں محتاج ہیں، جن کے ہاں چھت نہیں ہے، جن کے ہاں علاج معالجہ نہیں ہے، جن کے ہاں راشن نہیں ہے، تو حضور نے تو ان کا خیال نہیں، حضور نے کیا کیا؟
پورے 100 اونٹ ذبح کروائے. اور آج کل یہ انتظام ہو گیا ہے، مینا میں حاجی لوگوں کی قربانیاں ذبح ہوتی ہیں، وہاں سے حکومت کی طرف سے انتظام ہو گئے ہیں، غریب ملکوں میں گوشت منتقل کر دیا جاتا ہے، دنیا کے غریب علاقوں میں گوشت پہنچا دیا جاتا ہے. ورنہ آپ کچھ سال پیچھے تک چلے جائیں، حاجی لوگ قربانی کا جانور ذبح کرتے وہیں پڑا رہتا تھا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کدھر جاتا ہے کدھر نہیں جاتا، کوئی ایسا انتظام نہیں. لیکن آشکانہ کا احراق و دم، خون بہانا، جانور ذبح کرنا، قربانی ہو گئی، یہ آشکانہ عمل ہے. اس لیے اس کے نبی میں، اس کے الہی میں، اس کے شریعت میں ایمان کا تقاضا. لیکن یہ بھی یاد رکھو، قربانی کے عمل میں اخلاص شرط ہے. ویسے تو ہر نیکی میں شرط ہے، لیکن قربانی میں زیادہ. اس وقت جو شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، دکھلاوا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ، اچھا اس میاں صاحب نے اتنے بکرے ذبح کیے، میرے کم کیوں؟ اچھا اس میاں صاحب کے بکرے اتنے قیمتی تھے، میرے پھر کمزور کیوں؟ میرے اتنے لاکھوں والے، اس کے اتنے، میرے کچھ اوپر ہونے چاہیے. تو پھر یوں مقابلے کرتے رہے تو قیامت میں اللہ کے ہاں نیکی ذرہ بھی نہیں ہوگی. بے شک مقابلے کر لیں میاں صاحبان، چودھری صاحبان، فلاں فلاں فلاں، غیر مالداری لوگ یہ کرتے ہیں، غریب بیچارہ تو نہیں کرتا. اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ تیری قربانی کا موٹا تازہ خون نہیں دیکھتا، اللہ تیری قربانی کا گوشت نہیں دیکھتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تیرے دل کے اندر اپنا خوف اور تقوی دیکھتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اس کے دل میں تقوی کتنا ہے. تیرے بکرے کتنے ہیں، کتنی قیمتی ہیں، تیرے کٹے بچے کتنے ہیں، کتنے قیمتی ہیں، کتنے تو نے لاکھوں لگائے کہ کروڑوں لگائے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا. اللہ یہ دیکھتا ہے قربانی کرنے والا تیرے دل کا تعلق میرے ساتھ کیسا ہے. اس لیے میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ قربانی کے جانور کو تو ٹٹولتا ہے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. میاں صاحب بھی، چودھری صاحب بھی، فلانا بھی کہ میں کتنا غریبوں کا خون چوستا ہوں، میں کتنا غریبوں کو کس انداز سے ان کو تنگ کرتا ہوں اور کس انداز سے ان پر ظلم و ستم کرتا ہوں. اور جو میں نے گویا کہ اپنے ٹکے اور پیسے اکٹھے کر کے اس کے حج عمرے اور قربانیاں کرتا ہوں. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. ان حج اور قربانیوں کا اللہ کے ہاں کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہو. یاد رکھنا، اللہ اخلاص دیکھتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے. فرمایا اللہ تمہاری عملوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا. اللہ تمہارے دلوں کو، تمہارے کردار کو دیکھتا ہے. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے کردار کو دیکھتا ہے. قربانی کے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، میں نے کل پرسوں کی تقریر میں عرض کیا ہو، نصاب شرط ہے قربانی. اور اس وقت جو نصاب بن رہا ہے کم سے کم وہ 1,35,000 ہے. 1,35,000 کی مالیت کسی کے پاس موجود ہو اور وہ بالکل ضرورت سے زائد، جتنی گھر کے اندر استعمال کی چیزیں وہ ساری ضرورت میں ہیں. کسی کے پاس گاڑی ہے، سواری ہے، جتنی قیمتی ہے وہ اس کی ضرورت کی. کسی کے گھر ہے، جتنا اعلیٰ، جتنا قیمتی گھر ہے، بڑا گھر ہے، وہ ضرورت میں آتا ہے. لباس ضرورت ہے، جتنا بھی پہننے کے چیزیں ہیں، بستر ہیں، برتن ہیں، جو بھی برتنے کی چیزیں ہیں، یہ سب ضرورت ہے. ہاں ایسی چیزیں سال بھر گزر گیا لیکن برتن استعمال نہیں ہوئے، وہ شو کیس میں صرف دکھلاوے کے لیے رکھے ہوئے. بستر پیٹیوں میں رکھے ہیں، سال بھر گزر گیا، کبھی استعمال کی نوبت اور ضرورت پیش نہیں آئی. تو پھر ان زائدہ ضرورت برتنوں کا، ان زائدہ ضرورت بستروں کا، زائدہ ضرورت گھر کی کوئی چیزیں ہوں، وہ نقدی کی شکل میں ہو، وہ سونے کی شکل میں ہو، وہ چاندی کی شکل میں ہو، وہ یا کوئی ایسی چیز ہے جو بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو بیچ کے پیسے کماؤں گا، اس کو کہتے ہیں مال تجارت. ان ساری چیزوں کو ملا کر کے اگر قرضے لینے ہیں تو
تو ان کو بھی ملا کر کے اگر دینے ہیں تو ان کی نفی اور مائنس کر دیں۔ اب باقی کو دیکھا جائے گا، اگر یہ 10 ذوالحجہ کو یا 11 ذوالحجہ کو یا 12 ذوالحجہ کو، ان 3 دنوں کی بات ہے۔ اس سے پہلے بڑا امیر تھا لیکن 10 ذوالحجہ سے پہلے 9 ذوالحجہ کو 1 کروڑ روپے کا مکان خرید لیا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ 1 کروڑ مثال دے رہا ہوں، 1 کروڑ روپے کی گاڑی خرید کر لی اپنے استعمال کے لیے۔ اب اس کے پاس پیسے اتنے نہیں بچے، باقی اس پر قربانی نہیں ہے۔ بھلے بڑا امیر تھا لیکن 10 ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے پیسے اس کے اپنی کسی بھی ضرورت میں خرچ ہو گئے اور اب اس کے پاس نہیں ہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر مکان ہی کے لیے پیسے آئے، خریدنا ہے مکان، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کا جہیز بنانا ہے، بیٹی کے زیورات بنانے ہیں، اس کے لیے پیسے 10 ذوالحجہ کو آ گئے، 11 ذوالحجہ کو آ گئے، 12 کو آ گئے، ان 3 میں سے جس دن بھی پیسے آ گئے قربانی واجب ہو گئی۔ بھلے 10 کو نہیں تھے لیکن 11 کو پیسے آ گئے، قربانی واجب ہو گئی۔ 10 کو بھی پیسے نہیں تھے، 11 کو بھی پیسے نہیں تھے، 12 کو پیسے آ گئے مغرب ہونے سے پہلے پھر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ اور قربانی کے وجوب کے لیے نصاب زکوٰۃ والا نہیں ہے، زکوٰۃ والے نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، قربانی کے نصاب پر سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں، اسی دن کو دیکھا جائے۔ آج مثال کے طور پر 10 ذوالحجہ ہے، بس میں نے آج کو دیکھنا ہے، آج میرا دن گزر گیا، اب 11 ذوالحجہ ہے، میں نے آج کو دیکھنا ہے، اگلا 12 ذوالحجہ آ گئی، میں نے آج کو دیکھنا ہے۔ اگر آج میرے پاس 12 ذوالحجہ کو بھی پیسے آ گئے، بھلے اس مقصد کے لیے آئے کہ میں نے پلاٹ خریدنا ہے، میں نے مکان خریدنا ہے، میں نے گاڑی خریدنی ہے، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، تب بھی میرے اوپر قربانی واجب ہو جائے۔ اور شریعت کے اندر بیوی کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے، خامن کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے، یاد ہے۔ اور اگر 4 5 6 بھائی ہیں، والد صاحب نہیں ہیں یا والد صاحب ہیں لیکن انہوں نے بیٹوں کو کہہ دیا تم جانو تمہارا کام جانے، میں اب دنیا کے معاملات میں، تمہارے مالی معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا، میں نے تمہارے حوالے کر دیا، میں ریٹائرمنٹ ہو گیا، زندہ ہوتے ہوئے گویا میں مر گیا، اپنے آپ کو بالکل الگ تھلا کر لیا، اللہ والا بن گیا۔ تو اب ان 4 بیٹوں کو، ان 4 بھائیوں کو یہ دیکھنا ہوگا، اگرچہ وہ کاروبار میں اکٹھے ہو، نفع نقصان میں اکٹھے ہو، کہ فرضی طور پر اگر ہم تقسیم کریں تو آیا ہر ایک کے پاس ضرورت سے زائد جو میں نے نصاب بتایا اتنا بنتا ہے تو پھر 4 پر قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں بنتا کسی ایک پر بھی واجب نہیں ہوگی۔ اور یہ طریقہ کہ بھی 4 بھائی ہیں، سارے صاحب نصاب بنتے ہیں، اگر فرضی تقسیم کر کے دیکھیں تو بس کبھی 1 کر لی، کبھی 2 کر لی، پھر کبھی تعین کیا کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی، کبھی تعین نہ کیا، یاد رکھو یہ نفلی صدقہ ہو رہا ہے، قربانی نہیں ہو رہی۔ قربانی اس طریقے سے نہیں ہوگی، قربانی تب ہوگی جب تعین بھی ہو۔ قربانی اگر زندہ کے لیے اور سنت والی کرنی ہے تو وہ ایک قربانی ایک شخص کی طرف سے ہوتی ہے، ہاں نفلی قربانی کرنی ہے تو پھر ایک کی طرف سے ضروری نہیں، آپ پوری امت کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے لیے ایک ہی کر سکتے ہیں، سارے اہل بیت کے لیے ایک ہی کر سکتے ہیں۔ نفلی قربانی کے اندر یہ بھی بات مغالطہ ہے کہ بھی وہاں بھی ایک حصہ ایک بندے کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود قربانی کی ہے اور اپنی امت کے لیے کی ہے، ایک مینڈا کیا ہے، پوری امت کی طرف سے کیا، اس لیے نفلی قربانی میں یہ جائز ہے۔ اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے۔ پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر بھی عرض کر رہا ہوں، قربانی کے متعلق ویسے کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیے گا، دین کا مسئلہ سیکھنا پوچھنا مستقل ثواب ہے، 100 رکعت نماز نفل مقبولہ کا ثواب ہے، ایک مسئلہ دین کا سیکھنے پر عمل کا ثواب الگ ہے۔ اللہ سمجھ دے۔